अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बुक गुफ्तगू 3। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की आप लोगों के साथ अभी गुफ्तगू की 2 जिल्दें शेयर की हैं, और गुफ्तगू 1 जो थी वो तकरीबन मैंने आप लोगों के साथ मुकम्मल शेयर की है, लेकिन गुफ्तगू 2 में से मैंने सिलेक्टिव टॉपिक जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो जिनका मुझे लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए या जिनके सवालात मुझे इंटरेस्टिंग लगे। लेकिन अगर आप कोई भी टॉपिक हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बुक से या किसी भी कोई दूसरे राइटर की बुक से आप लोग सुनना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया करें। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने यूट्यूब पे शेयर किया हुआ है। तो आज का टॉपिक भी हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग है। तो आज का टॉपिक है पीरों और मुरीदों के बारे में। तो एक आदमी कहता है कि आजकल कामिल पीर नहीं मिलता। बुज़ुर्ग जवाब देते हैं कि कामिल तो बहुत हैं, लेकिन सच्चे मुरीद नहीं मिलते। ये सच्चे मुरीद की क्या तारीफ़ है? जवाब: मौलाना रूम रहमतुल्लाह का वाक़या है कि आप बड़े आलिम दीन थे और हदीस व फ़िक़्ह पढ़ाते थे। इनका अपना मदरसा था, तो वहाँ पर एक दिन पढ़ा रहे थे कि एक दरवेश आ गया। वो एक मजज़ूब दरवेश था। इसने कहा, ये किताबें क्या है? मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने कहा, तू दरवेश आदमी है, तू क्या जाने कि ये क्या है? ये बहुत आला बातें हैं, नोट्स हैं, हदीस हैं, फ़िक़्ह है, कुरान है, तफसीर है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि ये क्या कुछ है? तो इसे जाने दो और तू जा। मजसूब ने कहा, अच्छा। और फिर ये काम किया कि सारी किताबें उठाकर तालाब के पानी में डाल दी, जो कि मस्जिद के सहन में था। मौलाना ने चीखें लगानी शुरू कर दी कि मेरी ज़िंदगी भर की मेहनत चली गई है और मेरी सारी ज़िंदगी का हासिल गर्क हो गया। मौलाना रूम जब बहुत ज़्यादा रोए तो इस दरवेश ने हाथ डाला और खुशक किताबें पानी से निकाल ली। मौलाना हैरान रह गए और कहा, ये क्या है? कहने लगे, तू क्या जाने कि ये क्या है, तू अपना कारोबार कर। इतना कह के वो आगे चले गए। कहते हैं 2-3 साल मौलाना इसके पीछे पीछे और वो आगे आगे चलते। बड़ी मुश्किल से मौलाना ने इन्हें जाके पकड़ा कि खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे। 3 साल से आपके पीछे फिर रहा हूँ और मुझे अपना लो। कहने लगे, तू सिर्फ 3 साल से मेरे पीछे है और मैं तो 25 साल से तेरी तलाश में हूँ। तो बात इतनी सारी है कि जो सच्चा पीर होता है वो सच्चे मुरीद की तलाश में होता है। सच्चा मुरीद बड़ी रेयर चीज़ होती है। सच्चा पीर और चीज़ है और सच्चा मुरीद और चीज़ है। एक दफ़ा एक आदमी बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास गया और उन्होंने आते ही इसको सारा कुछ दे दिया। बाकी के मरीद जो थे, वो जो पास बैठे थे, वो कहने लगे, सरकार कमाल है, हम यहाँ इतनी मुद्दत से बैठे हुए हैं, हमें ये बात नहीं दी और इसको आते ही सब कुछ दे दिया। इन्होंने बड़ा शोर मचाया। आपने फरमाया, वो खुशक लकड़ियाँ लेकर आया था। आग दिखाना मेरा काम है। इसकी लकड़ियाँ खुशक थीं और उनको फ़ौरन आग लग गई। तुम वेट ब्लैंकेट हो, गीले कंबल, तुम्हें तो धुआं ही नहीं लगता। इसमें मैं क्या करूं? अच्छा मुरीद कौन सा होता है? जो पीर की बताई हुई बात खुद पे लागू करे। बुरा मुरीद कौन सा होता है? जो पीर साहब को पकड़ के बताता जाए कि नौकरी लेके दे, फ़लाँ चीज़ मिलनी चाहिए, फ़लाँ मिनिस्टर से काम करा दें। अच्छा पीर जो है वो बिल्कुल और है, बुरा मुरीद बिल्कुल और है। मुरीद अच्छा कौन सा होता है? एक मुरीद यहाँ पर मियाँ मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ थे और इनसे पूछा गया, तेरा पीर कौन है? कहने लगा, अल्लाह है। लोगों ने बड़ा माइंड किया कि मियाँ मीर साहब को अल्लाह कह रहा है, हालांकि इनको पता था कि मियाँ मीर साहब का मुरीद है। लोग कहने लगे, तो तूने बड़ा कलमा कुफर कह दिया है। एक शख्स मियाँ मीर साहब के पास गया और कहा कि ये आपका मुरीद है, आपको अल्लाह कहता है। हमने पूछा कि अपने पीर का नाम बताओ, तो कहता है अल्लाह। ये तो आपको अल्लाह मानता है। इन्होंने कहा कि देखो, बात ये है कि मेरे पास आने का इसका जो इरादा है वो अल्लाह है, और ये अल्लाह के लिए मेरे पास आया है और इसकी मंजिल अल्लाह है, तो इसका इश्क जो है वो बराए अल्लाह है। तो अच्छा मुरीद वो होता है जो अल्लाह की खातिर पीर साहब के पास जाए। क्या बात समझ आई? अगर ये आरज़ू और बाकी दुनियावी आरज़ुएँ निकल जाएं और इंसान पीर के पास अल्लाह की रज़ा के लिए चला जाए, वो अच्छा मुरीद होगा। तो मुरीद का इरादा तो अल्लाह का होना चाहिए। तो जिस मुरीद का दुनिया के रास्ते का इरादा है वो तो रह गया, तो इरादा किस बात का होना चाहिए?
اللہ کا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس کا یہی راستہ ہے، صحیح راستہ جو ہے یہی ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیر کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کدھر ہے، رسول کدھر ہے۔ ہمارے لیے تو بس پیر ہی پیر ہے، لا الہ الا اللہ، پیر رسول اللہ۔ ایسی گمراہی سے بچ جاؤ۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ لا الہ الا اللہ، پیر رسول اللہ، یا شیخ رسول اللہ۔ ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ تو اصل منزل جو ہے وہ حق گوئی کی ہونی چاہیے اور اللہ کی منزل ہونی چاہیے۔ پیر کی تلاش کس لیے؟ تاکہ راستہ آپ کا درست ہو جائے۔ تو اچھا مرید کون سا ہوتا ہے؟ جو دنیاوی آسائشوں سے نجات کے لیے پیر تلاش کرے اور دنیا کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے پیر تلاش کرے۔ اچھا مرید جو ہے یہ بڑی اچھی چیز ہوتا ہے۔ کچھ پیشہ ور مرید ہوتے ہیں۔ پیشہ ور مرید ہر وقت پیر کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پاس سے گزر رہے تھے، سوچا آپ سے ملتے جائیں۔ میں آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں، آپ جہاں مرضی ہے جایا کرو۔ ایک دفعہ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ ایک بزرگ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، قوالی ہو رہی تھی، رات بھر قوالی ہوتی رہی، اور وہ جو صاحب تھے انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور قوالی پر بھی جھوم رہے تھے۔ جو میر مجلس تھے وہ پیر صاحب چشتی خاندان سے تھے۔ صبح ہوئی، دعا ہوئی، وہ مولوی صاحب پیر صاحب سے کہنے لگے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھ پر مہربانی کرے۔ پیر صاحب نے کہا کہ تو کون سے سلسلے میں ہے اور کس کے مرید ہو؟ کہنے لگے کہ میں نقش بندی سلسلے میں ہوں۔ پیر صاحب نے ان کو بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ تو دوبارہ جا کر بیعت کر کے آ، تجھے نقش بندی سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ تو قوالی میں نہیں بیٹھنا اور تو پھر قوالی کی محفل میں بیٹھ گیا، پھر یہ تیرے لیے کوئی اچھی بات نہیں، تو اپنے پیر صاحب کا مجرم ہو گیا ہے۔ تو پیر صاحب جو بات بتائیں اس راستے پر چلو۔ ایک بات پر دوسری بات کو لگا دینے والے آدمی جو ہے وہ جھوٹا مرید ہے۔ اس لیے سچا مرید جو ہے وہ ہر جگہ سے منزل لے سکتا ہے، بلکہ چھوٹے پیر سے بھی راستے لے جا سکتا ہے۔ سچا مرید کیا کر سکتا ہے؟ جھوٹے پیر سے بھی منزل لے سکتا ہے۔ سچا استقامت کے ساتھ اللہ کے نام پر چلنے والا سچا مرید بڑی ریئر چیز ہے۔ مرید سچا ہو جائے تو پیر خود بخود سچا ہو جاتا ہے۔ بے شمار پیروں کو مریدوں نے سچا کیا اور بے شمار پیروں کو مریدوں نے گمراہ کیا۔ اب آپ لوگ خود سوچ لو کہ کیا ہوتا ہے مرید؟ مرید بڑی شے ہوتا ہے، تباہ کر کے رکھ دیتا ہے پیر کو اور بنا کر رکھ دیتا ہے۔ فٹافٹ پیر صاحب کو ٹیلی فون کیا کہ جناب میرے لیے تو بڑی مشکل پیدا ہو چکی ہے، بچے پر کیس بن گیا ہے، فلاں شخص کو تو فون کریں۔ پیر صاحب نے فون کر کے مجرم بچے کو چھڑوا لیا۔ اس جھوٹے مرید نے پیر صاحب کو گمراہ کر دیا۔ بڑا ظالم تھا۔ اس لیے کسی نے بڑی بات کی ہے کہ پیر عام طور پر ہر آنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہ جو دعا کا عمل ہے، اور ان میں سے اکثر پیر جو ہیں ان کی دعا منظور ہو جاتی ہے، تو عبادت ان کی دنیاوی ضرورت پوری کرتی ہے۔ جس آدمی کے پاس 150 بندے آتے جا رہے ہوں، وہ شخص بھلا کیا گمراہی کر سکتا ہے؟ اس کا گمراہی والا راستہ ہی بند ہو گیا۔ جس کو سارے شہر والے کہیں کہ یہ نیک آدمی ہے، وہ شہر میں سینما بھی نہیں دیکھ سکتا۔ سارے کہیں گے پیر صاحب سینما جا رہے ہیں۔ پیر صاحب ہونے کی وجہ سے بیچارہ خود بخود نیک ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا مزاج ہی نیک بن جاتا ہے، نیکی اس کی ضرورت بن جاتی ہے، تو پیروں کی عام طور پر دعا منظور ہو جاتی ہے۔ یہاں سے جھوٹے مرید نے پیر کو گمراہ ایسے کیا کہ اس نے قاتل کی نجات کے لیے دعا کر دی اور وہ قاتل آزاد ہو گیا۔ اب مقتول کا حق کدھر گیا؟ یہاں پر آ کر پیروں کو مرید گمراہ کرتے ہیں کہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے دوست بن جاتے ہیں، پھر ایسی دعا کرواتے ہیں کہ اس میں کسی کا حق مجروح ہو جاتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے مریدوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دنیاوی نظام خود بخود ہی چلاؤ۔ پیر خانے جو ہیں یہاں سے ساری بات غرق ہوئی ہے کہ انہوں نے دنیاوی طور پر اپنے دوستوں کو، محبوبوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور باقی ساری بات آ گئی ہوئی ہے۔ اصل بات یہ نہیں تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ خدا کے راستے کے لیے لوگوں میں تربیت پیدا ہو۔ اللہ اللہ کرنے کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے دنیاوی طور پر ایک دوسرے کو فروغ دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کوئی جماعت بھی یہ کام کر سکتی ہے۔ جب کوئی ضرورت سمجھتا ہے تو کسی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ جماعت کو تقویت دیتی ہے،
چھوٹی جماعت بہت بہت کامیاب ہوتی ہے، جیسے قادیانی جماعت۔ اب کافر تو ہم کہہ رہے ہیں، کہتے رہو 1000 بار، ان کا کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو سارے اس کی خبر لیں گے، کوئی غریب ہو جائے تو سارے اس کے پاس جائیں گے، اور جو وعدہ کریں گے تقریباً پورا ہی کریں گے۔ مسلمان ہو کے جو وعدہ کرے گا اس کو یاد ہی نہیں رہے گا، آپ کے پاس آنا بھول گیا، جبکہ آپ نے بتایا تھا کہ جنازے پہ 4 بجے جانا ہے، مگر اس کو جنازہ بھی یاد نہیں ہے۔ وہ چھوٹی جماعتیں ہیں، وہ زیادہ آرگنائزڈ ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے زیادہ معاون ہوتی ہیں، اور مسلمانان عالم جو ہیں غرور میں آ کے آپس میں لڑتے ہیں، کبھی ایران عراق جھگڑا ہو جاتا ہے، یہ واقعہ کبھی یہاں ہو جاتا ہے کبھی وہاں ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ مسلمانوں میں غرور ابھی ختم نہیں ہوا، اس لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا مرید وہ ہوتا ہے جو پیر سے شعبہ الہیات کی بات کرے۔ اچھا مرید کیا بات کرے؟ شعبہ الہیات کی بات کرے اور دنیا کی بات نہ کرے، کیونکہ پیروں کے پاس عام طور پر دنیا دار مرید بھی آتے ہیں، بادشاہ بھی آتے ہیں، جرنیل بھی آتے ہیں، تو مرید کہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہماری چھوٹی سی بات ہے، صرف ایک درخواست ہے، اگر آپ میں سے کوئی افیکٹو آدمی ہو تو کچھ دیر بعد آپ دیکھو گے کہ اس افیکٹو آدمی کے پاس اسی محفل کے لوگ جمع ہو جانا شروع ہو جائیں گے اور کہیں گے ہمارا یہ کام کر دیں۔ چھوٹا سا کام ہے، وہ بیچارہ محبت کے مارے یہ کام کرتا چلا جائے گا، اور کام کرانے والا شخص کام کرا کے پھر نہیں آئے گا۔ دنیا دار مرید وہ ہوتا ہے جو پیر صاحب کے مریدوں سے بھی بس دنیا وصول کرے۔ پیر صاحب اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی چاہتے ہیں، اور بندے اللہ کے نام پر اکٹھے کرتے ہیں، اور ٹیکس وصول کون کرتا ہے؟ وہ جو جھوٹا مرید ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے جھوٹا مرید۔ اور سچا مرید کون ہے؟ جو توحید کی بات کرتا ہے، اللہ کی بات کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرے۔ دنیاوی ضرورت کی بات ہے تو خود بخود یہ سارے کام ہوتے چلے جائیں گے۔ بہرحال نیت جو ہے اللہ ہونی چاہیے، اور اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونی چاہیے، یہ سچے مرید کی بات ہے۔ سچا مرید جو ہے وہ ریئر ہوتا ہے، نایاب ہوتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ کے پاس کبھی عرس پر چلے جاؤ، سارے مرید داتا صاحب کے ہیں، اور کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساں راہ پیر کامل، کاملاں راہ رہنما۔ آپ وہاں کھڑے ہو کے اندازہ لگاؤ کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ اپنے عرس والے دن یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بندہ آیا ہی کوئی نہیں ہے، سارے جلوس آ گئے ہیں، آگے جا رہے ہیں، کوئی تو قوالی کے پاس جا رہا ہے، کوئی باہر لنگر کھانے کے لیے چلا جا رہا ہے، کوئی تھیٹر دیکھنے جا رہا ہے، میلہ لگا ہوا ہے، چکر ڈالتے ہیں، دھمال ڈالتے ہیں۔ داتا صاحب نے کسی سے نہیں کچھ پوچھا، جناب آپ کا کیا حکم ہے؟ یہ سارے ان کے مرید ہیں، کوئی چادریں لے کے جا رہا ہے، کوئی دستار بندی کرا رہا ہے، سارے کے سارے جھوٹے مرید ہیں۔ سچا مرید وہ ہوتا ہے جو یہ کہے کہ اپنے سفر سے کچھ حصہ مجھے بھی عطا فرمایا جائے۔ ایک سچا مرید آیا تھا، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور وہ منزل لے کر چلے گئے اور سارا ہندوستان مسلمان کر دیا۔ میاں شیر محمد صاحب شرکپور شریف والے تشریف لائے اور کل عالم دین روشن ہو گیا۔ یہ تو ہو گئی سچے مریدوں کی بات۔ باقی یہ سارے کے سارے لنگر، پیسہ واقعہ، دستار بندیاں، ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر، کون سے کیا جھگڑا، پریشانیاں، پیشمانیاں اور اس طرح کے حالات، یہ سارے کے سارے جھوٹے مرید ہیں۔ وہاں جا کے دعا مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، گھر میں بیٹھ کر بھی دعا ہو سکتی ہے۔ اس بزرگ کو خواہ مخواہ تم نے انوالو کرنا ہے، وہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام تو تم نے کیا نہیں ہے۔ اس بزرگ کا تو تم نے کوئی کام نہیں کیا، وہ اللہ کے نام پر داتا صاحب کی قبر پر آئے تھے۔ داتا صاحب خود کسی کام پر آئے تھے اور انہوں نے کام کیا، یعنی یہ اللہ کے نام کا واقعہ تھا۔ داتا صاحب کسی مزار پر نہیں آئے تھے، وہ اللہ کا نام لے کر تبلیغ کے لیے آئے تھے، دین بلند کرنے کے لیے آئے تھے۔ داتا صاحب باقی معاملات کے لیے یہاں پر نہیں آئے تھے، یہ تو سارے معاملات ہیں، کچھ دنیاوی مسائل ہیں۔ دنیا دار کہتا ہے کہ وہاں مزار پر دیکھیں کہ کون آیا ہے اور کون نہیں آیا، یہ گاڑی کس کی ہے۔ مشہور شخص کو دیکھ کر وہاں ایک آدمی آ جائے گا اور کہے گا آپ کون ہیں؟ آپ کو داتا صاحب نے سلام کہا ہے۔ وہ بیچارہ نیا نیا اس ماحول میں آیا ہوتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی دعا منظور ہو گئی ہے، اور وہ الٹے پاؤں جاتا ہے اور داتا صاحب کو سلام کرتا ہے۔
دوسرے دن دفتر میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہی شخص دفتر میں کام کرانے پہنچ جاتا ہے۔ جھوٹے مرید کی لمبی کہانی ہے۔ ایک جگہ ایک جھوٹا پیر جھوٹے مریدوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ سارے دنیا داری کی باتیں کر رہے تھے، پیر بھی جھوٹا، مرید بھی جھوٹا، اور اپنی تعریف کرتے جا رہے ہیں اور مرید اس کی تعریف کے شوشے اڑاتے جا رہے ہیں۔ واللہ آپ کی کیا بات ہے، ہم نے آپ کو رات خواب میں دیکھا تھا، میں نے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ پیر صاحب نے مریدوں کو کہا، سنو اس کی بات یہ کیا کہتا ہے، اس کی بات سنو، کہتا ہے کہ میں نے آپ کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا، میں آپ کے پیچھے پیچھے اڑتا رہا جیسے پرندہ ہو، آپ بہت بلند پرواز تھے اور میں بھی وہیں تھا، آپ نے آسمان کی بڑی سیر کرائی، آپ آگے آگے، میں آپ کے پیچھے پیچھے، اور آپ نے مجھے بھی سیر کرائی۔ پیر صاحب نے کہا، اس کی باتیں سنو، یہ تو اجنبی ہے، اسے پتہ نہیں تھا کہ ہم اتنے بلند پرواز ہیں، دیکھو یہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر یک لخت پرواز ختم ہو گئی، ہم وہاں سے دونوں گرے، اور آپ شہد میں گرے اور میں کیچڑ میں گرا، پھر آپ مجھے چاٹنے لگ گئے اور میں آپ کو چاٹنے لگ گیا، بس اتنی سی کہانی ہے۔ بات یہ ہے کہ جھوٹا مرید جھوٹا ہوتا ہے اور سچا مرید سچا ہوتا ہے، جھوٹا پیر جھوٹا ہوتا ہے، سچا پیر سچا ہوتا ہے۔ بہرحال انسان کو جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، جھوٹے انسان کی سزا ہے خوشامد، جھوٹے کا عمل ہے، خوشامد کرنے والا جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کی راہ میں آپ کا حق ہے اللہ کی راہ طے کرنا، یہی ایک وقت ہے اللہ کی راہ طے کرنے کا، مرنے کے بعد یہ راہ نہیں ہوگی، پھر آپ کا سفر ختم ہو جائے گا، تو آپ اللہ کی راہ میں مل کر بیٹھا کرو۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان سے کہا، آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اور کوئی بات نہیں کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے، کوئی دنیاوی کاروبار نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کو مبارک ہو اور آپ کے لیے سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ آپ پر بہت خوش ہوا، اور اللہ نے مجھے فرمایا کہ جاؤ ان کو مبارک دیکھ دو کہ وہ صرف میرا ذکر کر رہے ہیں اور ان کا ذکر بہت قبول ہوا ہے۔ جو میرے ذکر کے اندر دنیا کا ذکر نہیں لاتے وہی میرا ذکر کرنے والے ہیں۔ دنیا دنیا ہے اور دین دین ہے، مطلب یہ کہ جو صرف اللہ کی راہ میں اللہ کے کام کے لیے چلے وہی لوگ فلاح پا گئے۔ باقی یہاں کا چھوٹا امیر آدمی اور بڑا امیر آدمی دونوں برابر ہیں۔ یہاں تو آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ پیسے تو کھانا نہیں ہے، کھانا تو آٹا ہی ہے، وہی آٹا گندم کا، اور گندم وہی زمین سے اگنے والی۔ آپ کے لیے بہت شرمندگی، ندامت کی بات ہے، اتنی ترقی کر گئے اور کھاتے وہی گندم ہو، اور پھر کھانے کے ساتھ جو حشر تم کرتے ہو، بہت ندامت کی بات ہے۔ انسان تو اصل میں وہی کا وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں آ کر بڑی سختی سے کہا ہے کہ او بے وقوف لوگو، اپنی پیدائش پہ غور کیا، تم کس پانی سے بنے ہوئے ہو، تم نے غور کیا تم ہو کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم یہ جو کچھ بنے پھرتے ہو اصل میں تو تم وہی انسان ہو، ایک پانی سے پیدا ہونے والے، یہ تمہاری زندگی ہے، اور اس کے بعد تم نے مٹی اور ہڈیاں ہو جانا ہے، اور تم نے کرنا کیا ہے؟ تو پھر جب اللہ کی راہ میں آ جاؤ اور راست ہو جاؤ، پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بلند کیا، ہم نے تجھے احسن التقویم بنا دیا، ہم تمہیں بلندی دکھاتے ہیں۔ اچھا آدمی کون ہے؟ جو دنیا کو واجبی واجبی کرتا جائے اور اللہ کی راہ میں صحیح صحیح چلتا جائے۔ اچھا پیر ہونا اچھی بات ہے اور اچھا مرید ہونا اچھی بات ہے۔ برا پیر بہت بری شے ہے اور برا مرید بہت ہی بری شے ہے۔ عام طور پر پیروں کو مریدوں نے بہت گمراہ کیا۔ پیروں کے لیے ضرورت دنیا مریدوں نے بنائی ہے کہ پہلے اسے نذرانہ پیش کرتے ہیں، پھر ادب سے بیٹھتے ہیں، پھر محفل میں بیٹھتے ہیں، پھر اس کو اپنے کام کی فرمائش کرتے رہتے ہیں۔ پیر صاحب اس کا کام کرا دیں گے۔ ان حالات میں جو سچے لوگ ہیں وہ پیروں کے پاس جانے سے گھبراتے ہیں۔ اگر کسی ادارے کا سربراہ کسی کا مرید ہو جائے تو اس دفتر کے باقی لوگ بھی وہاں جانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اپنا کام کراتے ہیں۔ بہرحال آپ کو میں بتا رہا ہوں، دنیا کے لیے پیر کی تلاش نہ کرنا، دین کے لیے تلاش کرنا۔ دین کے لیے تلاش جو ہے بذات خود دین ہے۔ دعا کرو آپ کا سفر دین کے لیے ہو، دعا کرو آپ کی کوششیں دین کے لیے ہوں، دعا کرو آپ کی زندگی دین کے لیے ہو،
اور آپ کی زندگی کے عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے ہوں۔ آپ سب لوگ اس راستے پر چلنے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دنیاوی ضرورتوں میں اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے سے بچائے یا رب العالمین۔ ہمارے کام تو آپ ہی سنبھال اور ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقی و نور عرشی سیدنا و حبیبنا شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحمن الراحمین۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو سے اس سوال کا بہتر جواب ملا ہوگا، اور اس ویڈیو کا نچوڑ یہی تھا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بس جھوٹے پیر بنے ہوتے ہیں، بس ان کو اپنی تعریفوں سے اور کھانے پینے سے غرض ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ پہلے پیروں کے پاس جانے سے پہلے یہ چیز کنفرم کر لیا کریں کہ کون کتنے کامل ہیں، اور اگر آپ لوگوں نے مرید بننا بھی ہے تو ان کے نقشے قدم پہ تو چلیں، انہوں نے جو تعلیمات آپ کو بتائی ہیں اس پر تو چلیں۔ یہ تو نہیں کہ آپ لوگ بس ان کے پاس جائیں، جس وقت آپ لوگ ان کے پاس جائیں جا کے دیگیں چڑھائیں، لوگوں میں بانٹ دیں، اور عمل نام کی آپ لوگوں کے اندر کوئی چیز بھی نہ ہو۔ سب سے پہلے ہمارے لیے ہمارے اللہ ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں کسی کے سچے مرید ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پیروں کے پاس اپنے دنیاوی کاموں کے لیے نہ جایا کریں، اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے جایا کریں، اللہ کی پہچان کے لیے جایا کریں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے جایا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت عطا کرے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو فوراً سے نوٹیفیکیشن شو ہو جائے۔ اللہ حافظ۔